अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मौसम हो, बादल हो या बारिश, ना तो इनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक होता है, ना ही ये देखते हैं कि जहां बरसना है वहां किस सियासी जमात की हुकूमत है, बल्कि ये गैर सियासी बादल कहीं पर भी बरस कर किसी भी वक्त किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को बेनकाब कर सकते हैं। आज इस्लामाबाद जैसे जदीद तरीन शहर में तूफानी बारिशों से तबाहकुन मनाजिर सामने आते रहे। सड़कें तालाब और नदी नालों में बदल गईं। बारिश का पानी गाड़ियों को बहा कर ले गया और घरों में दाखिल हो गया। बेशुमार घरों की बेसमेंट्स में सैलाबी पानी दाखिल होने से भारी जानी और माली नुकसान हुए हैं। सबसे ज्यादा तबाही इस्लामाबाद के सेक्टर ई में हुई, जहां एक घर की बेसमेंट में पानी भर जाने से मां और बेटा जाँ बहक हो गए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने इस तमाम सूरत हाल पर बयान दिया कि यह सैलाबी सूरत हाल इस्लामाबाद में बादल फटने की वजह से हुई, लेकिन महकमा मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट का मामला नहीं था, बल्कि मामूल की मानसून की बारिश थी जिसमें शिद्दत आती रहती है। इसके बाद ये बहस भी छिड़ गई कि अगर ये मामूल की बरसात है तो फिर दिल दहला देने वाली तबाही और इतना नुकसान क्यों हुआ। ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली और नालों की बरवक्त सफाई ना करना इस आफत की वजह है। अगर इन बारिशों के बारे में आगाही पहले से दी जा चुकी थी तो इंतजामात क्यों नहीं किए गए। अगर इस्लामाबाद जैसे जदीद शहर में प्लानिंग का ये हाल है तो दूसरे शहरों में क्या हाल होगा। इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मजीद बात करते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबीर हुसैन वहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शबीर, बताइएगा, दिन भर जो कुछ भी हमने मनाजिर देखे हैं, आज सुबह से गालिबन इस्लामाबाद में बारिश का आगाज हुआ था, अब ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं और इंतजामिया क्या कहती है इस बारे में? जी बिल्कुल, जो आज सवेरे देखिए वो तकरीबन 5 से 6:30 बजे के दरमियान इस्लामाबाद के खासतौर पर जो E11 सेक्टर है, गोलरा एरिया है, वहाँ पे शदीद तरीन बारिश की और जो महकमे मौसमियात के जो हुकाम है उनका ये कहना था कि एरिया में मखसूस। शबीर, हम आपकी आवाज़ सही तरह नहीं सुन पा रहे, हम आपको दोबारा कॉल करते हैं। शबीर हुसैन हमारे नुमाइंदे, उनसे हम एक दफ़ा फिर रब्ता करते हैं और बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहाँ पे इन बार जहाँ पे जानी नुकसान भी हुआ है और वहाँ पे माली नुकसान भी हुए हैं। लोगों के करोड़ों रुपए के घरों को नुकसान पहुंचा है। गाड़ियां पानी के अंदर बहती हुई देखी गई और उसके बाद इस वक्त पहले जो वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर है हमजा शफकात साहब, उन्होंने पहले ट्वीट किया कि जनाब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, लेकिन थोड़े ही घंटों के बाद महकमा मौसमियात ने इस बात को क्लियर किया कि जनाब ये किसी किस्म का क्लाउड बर्स्ट नहीं था। बल्कि आपको ये भी बताएं कि महकमा मौसमियात की जानिब से 2 दिन पहले इस सिलसिले में एक वार्निंग जारी की गई थी और यह बताया गया था कि मानसून की बारिशों में शिद्दत आने वाली है और इसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, शहरों के अंदर इस तरह पानी आ सकता है। इसके लिए क्या इंतजाम किए गए थे, इस सिलसिले में इंतजामिया बिल्कुल खामोश है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस सिलसिले में हम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात को अपने प्रोग्राम में लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये जवाब दिया कि जनाब मेरी मीटिंग है, मैं मीटिंग की वजह से जो मौक़िफ़ नहीं दे सकता। एनीवेज, शबीर हुसैन साहब हमारे नुमाइंदे अब हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं। शबीर, बताइएगा इंतजामिया क्या कहती है और इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है इस्लामाबाद शहर की? इस वक्त तो अगरचे इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला मुकम्मल तौर पर थम चुका है, बादल वैसे बरसने वाला है, लेकिन आज सुबह जो बारिश बरसी इस्लामाबाद में, जो बादलों के फटने के हवाले से, जो तेज तरीन बारिशों के हवाले से DC इस्लामाबाद का जो स्टेटमेंट आया, उसमें किसी हद तक हकीकत जरूर है, क्योंकि जो महकमे मौसमियात का ये कहना था कि सुबह 5 बजे से 6 बजे के दरमियान 6:30 के करीब इस्लामाबाद के खासतौर पर जो गोल्डरा और E11 सेक्टर है वहां पे तकरीबन आधा घंटे पौने घंटे के दौरान 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब महकमे मौसमियात का ये कहना है कि इसको क्लाउड बर्स्ट नहीं कहा जा सकता, इसको एज ए ट्रम्प क्लाउड बर्स्ट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि महकमे मौसमियात ने इसकी ऑलरेडी पेशेंगी की थी कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों, खासतौर पर बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और वस्ती पंजाब है, वहां पे रवा हफ्ते के दौरान बारिशें होंगी, इसमें कोई शक नहीं। महकमा मौसमियात पे वाकईन बारिश की पेशगोई की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि मुख्तलिफ शहरों में, खासतौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरावाला, पेशावर, वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का खदशा उन्होंने जाहिर किया था और इन इलाकों के जो नदी नाले थे, खासतौर पर बरसाती नाले थे, वहाँ पे तुग़यानी का भी खदशा जाहिर किया था और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा जाहिर किया था। लेकिन असल मसला ये है कि आज सुबह जो बारिश इस्लामाबाद में हुई, क्या ये क्लाउड बर्स्ट था या नहीं।
دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں تھا تو صرف مخصوص اسی علاقے میں اتنی بارش کیوں کی؟ نہیں اچھا شبیر ایک منٹ، اس میں ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے، ذرا سب سے پہلے ذرا جو اسلام آباد کے سیکٹرز ہیں، یہ اسپیسیفکلی E11 سیکٹر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، اور بھی مزید سیکٹرز ہیں جہاں پہ نقصان ہوا ہے اس قسم کا؟ نہیں جی بالکل، جو تیز بارشیں ہوئی وہ صرف اور صرف اسلام آباد کے سیکٹر E11 اور گولڈرا جو ایریا ہے گولڑا کا، وہاں پہ ہوا، بارشیں بھی وہیں پہ ہوئی۔ اسلام آباد سٹی کی اوور آل اگر ہم بات کریں تو پورے سٹی میں 75% ملی میٹر بارش ہوئی ہے، اور مختلف سیکٹر میں اس سے کم بارشیں ہوئی۔ راول پنڈی حالانکہ اسلام آباد سے متصلہ جڑواں شہر ہے، وہاں پہ 33 سے 35 ملی میٹر بارش ہوئی، اور اسپیسیفکلی جو E11 سیکٹر تھا اور گولڈرا کا جو ایریا تھا وہاں پہ 123 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کے پاس کلاؤڈ برسٹ یا اس طرح کے کسی طوفانی کسی بھی جو ناگہانی صورتحال ہے اس کو ماپنے کا کوئی آلہ نہیں ہے، اور محکمہ موسمیات کے پاس جو موسم کی پیشگوئی کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ 7 دن سے زیادہ نہیں ہے، اور اس کی پریڈکشن کی جو درستگی ہے اس کا پیمانہ، اس کا جو شرح ہے وہ 65 سے 70 کے قریب ہے۔ جو پیشگوئی محکمہ موسمیات کرتی ہے اس کی درستگی کی شرح 65 سے 70% ہے، اور ان کے پاس 7 دن سے زیادہ کسی بھی بارش کی، کسی بھی موسم کی صورتحال کی پیشگوئی کرنے کی صلاحیت محکمہ موسمیات کے پاس۔ اچھا شبیر یہ بھی بتائیے کہ یہ جن ایریاز کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ آس پاس ویسے مطلب نالے وہاں پہ ہیں یہ ڈرینیج کے لیے، جو بھی یہ پانی اکٹھا ہوتا ہے، برساتی پانی جو اکٹھا ہوتا ہے اس کے نکلنے کے لیے کوئی نکاسی آپ کا سلسلہ وہاں پہ ویسے موجود ہے ان سیکٹرز کے اندر؟ ویسے اسلام آباد میں تو اوور آل تمام سیکٹروں میں نالے ہیں، جو ندی نالے ہیں، برساتی نالے ہیں، وہاں پہ جو آبی گزرگاہیں ہیں وہ موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد ہو، راول پنڈی ہو، جہاں کہیں بھی ہے ان نالوں کے اوپر اب تجاوزات اتنی ہو چکی ہے کہ وہ نالے اب ختم ہو رہے ہیں۔ نالوں کی جو سائز ہے وہ سکڑ کر اب مختصر ہو رہی ہے، اس کے سائٹوں پہ تعمیرات ہوئی ہیں۔ محکمہ موسمیات اور NDA میں سالانہ اسی حوالے سے اپنی مانسون کنٹنجنسی رپورٹ جاری کرتی ہے موسم برسات سے قبل، مانسون سے قبل، جس میں ہر سال ان کی رپورٹ میں سب سے مین جو وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ برساتی نالوں کے اوپر تجاوزات کو ہٹایا نہیں جا سکا، اور خاص طور پہ یہ صرف اسلام آباد کی حد تک یہ مسئلہ نہیں ہے، راول پنڈی مختلف علاقوں میں، پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ شبیر آپ کا۔ ناظرین شبیر ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلات آپ نے ان سے جانی ہے، لیکن میں یہاں پر اسلام آباد کی ایک ایسی فیملی جو آج یہ ساری صورتحال جو ویژولز آپ نے دیکھے ہیں اس میں چند ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور ایک ایسی فیملی ہے جن کے 2 فیملی ممبرز جو ہیں وہ اس کی وجہ سے پانی گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس وقت وہ متاثرہ فیملی کے ممبر آصف صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود ہیں۔ آصف صاحب میں جانتا ہوں اس وقت آپ کی فیملی کے اوپر ایک بہت مشکل وقت ہے، لیکن آپ اگر ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ہے، اور یہ سب کچھ کب اور کیسے ہوا ہے سب کچھ؟ گاڑیاں یہاں سے سر یہ صبح 5:30 بجے کے قریب بارش ہو رہی تھی، جس ٹائم ہم لوگوں کی آنکھ کھلی ہے تو ہم لوگوں نے باہر دیکھا۔ عید والے دن بھی اسی طرح ہوا تھا کہ پانی بارش کے بعد نا ہماری اسٹریٹس میں آ گیا تھا اور گاڑیاں یہاں سے بہا کے لے گیا تھا۔ ہم لوگ اٹھے، ہم نے دیکھا ہے کہ پانی پھر جو ہے نا گلی میں آنا شروع ہو گیا، تو ہم لوگ بھاگ کے گئے ہیں۔ ہم لوگوں کی جو گاڑیاں روڈ پہ کھڑی ہوئی تھی ہم لوگوں نے سب فٹ پاتھ پہ چڑھانا شروع کی ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، پانی ایک دم شدت سے آنا شروع ہوا۔ ہم لوگ سب باہر کھڑے ہوئے تھے تو ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پیچھے سے جو ہم لوگ کے گھر کے پانی تھا اتنا زیادہ آیا کہ پیچھے سے ہماری بیسمنٹ کی دیوار ہی گرا کے وہ سارا پانی جو ہے نا ہم لوگ کی بیسمنٹ میں بھر گیا۔ اس کی وجہ سے جو ہے، اور آنن فانن ہمیں تب پتہ چلا جب آگے سے پانی بیسمنٹ بھر کے پانی نکلنا شروع ہوا، ہم لوگوں کو تب پتہ چلا پانی کے۔ آصف صاحب یہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت یہ گھر کی بیسمنٹ میں کتنے افراد موجود تھے؟ کھلی ہے ہم لوگوں کی، میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ نیچے بیسمنٹ میں رہتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، ان کی مسز تھی، 3 ان کے بچے تھے، تو وہ بھائی تو باہر آ گیا، وہ گاڑی کر رہا تھا، بچے نیچے سو رہے تھے، ان کو اٹھایا نہیں کسی نے کہ چلو سو رہے ہیں ان کو سونے دیں، تو وہ اچانک آیا تو اس میں جو ہے میری بھابھی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور جو بھائی کا جو درمیان والا بیٹا تھا ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کی عمر 8 سال تھی ان کی۔ اچھا آصف صاحب، اگر جب یہ واقعہ ہوا ہے تو آپ نے انتظامیہ سے رابطہ کیا تھا، اس وقت انتظامیہ کا کیا رسپانس تھا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اگر مدد کر دی جاتی تو کیا اس وقت ان قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا؟ سر بالکل بچایا جا سکتا تھا۔ جس ٹائم یہ ہوا ہے یہ تقریباً 6:20 کی بات ہے، 1122 پہ میں نے کال کی ہے
انہوں نے کہا ہم آتے ہیں. 1122 والے آئے ہیں تقریباً 1 گھنٹے کے بعد 7:30 پونے 8 بجے. تو وہ جس ٹائم آئے ہیں تو پانی اتنا زیادہ تھا کہ وہ ہمارے گھر تک نہیں پہنچ سکے. انہوں نے گاڑی پیچھے کھڑی رکھی اور ہمارے گھر تک نہیں پہنچ سکے وہ. اس کے بعد جس ٹائم پانی تھوڑا نیچے اترا وہ آئے ہیں, وہ 1122 والے آئے ہیں اور انہوں نے ساری کنڈیشن دیکھنے کے باوجود بھی جو ان کے پاس پانی نکالنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے پھر آگے پیچھے کالز کی اپنی باقی انتظامیہ کو کہ کچھ کریں. اور جس ٹائم باقی کے لوگ آئے ہیں وہ 2 جنریٹر لے کر آئے ہیں, وہ انہوں نے پانی نکالنا شروع کیا ہے. اور یہ اس ٹائم کرتے کرتے تقریباً 8:30 ہو گئے. 8:30 بجے انہوں نے پانی نکالنا شروع کیا 2 گھنٹے کے بعد. انتظامیہ اسلام آباد انتظامیہ تو آئی ہے ساری 9:15 9:30 بجے کے قریب یہاں پر, اور انہوں نے آ کے صرف اور صرف انتظامیہ آگے پیچھے بھاگتی رہی. لیکن سب کچھ ہو سکتا تھا, لیکن ہمارے انتظامیہ کے پاس کوئی انتظام ہی نہیں تھا کسی چیز کا پانی نکالنے کا. نہ ان کے پاس کوئی موٹر تھی, نہ کوئی پمپس تھے, نہ کوئی ریسکیو والے تھے جو نیچے جا کے بچوں کو بچا سکتے, سب کچھ کر سکتے. بہت بہت شکریہ آصف صاحب گفتگو کرنے کے لیے. اس مشکل موقع کے اوپر اس وقت ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے آپ کی فیملی کے اوپر, لیکن اس کے باوجود آپ نے ٹائم نکالا ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین ایک بریک لیں گے, لیکن بریک کے بعد کچھ سیاست کے میدان کا رخ کریں گے. آج PP 38 سیالکوٹ کے اندر ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے, کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ایک نیا انٹرویو دیا ہے, اور اس انٹرویو کے اندر شاید ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے, اور جو بات انہوں نے چند ہفتے پہلے کہی تھی اس کے بارے میں ایک نئی کلیئرٹی سامنے آئی ہے. کچھ اس پہ بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اب کچھ ذرا سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا مغربی ٹیلی ویژن چینل کو, اور غالباً جو پہلے انہوں نے خواتین کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی, آج کافی حد تک اس چیز کو انہوں نے کلیئر کیا. اور وہ خواتین جو جنسی زیادتی کا شکار ہوتی ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی, دیکھیے گا ذرا. اب یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی, لیکن چند ہفتے پہلے جب ایک اور ٹیلی ویژن چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا, اب وہ دیکھیے گا. یہ آپ نے گفتگو سنی. اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف سے یاور بخاری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسلم لیگ نون سے علی پرویز ملک صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سسی پلیجو صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے. میں سب سے پہلے میرے خیال میں خاتون ہونے کے ناطے سسی پلیجو صاحبہ کے پاس ہی جانا چاہوں گا. سسی پلیجو صاحبہ, عمران خان صاحب نے آج بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ جی کسی صورت بھی جو ہے وہ خاتون کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. تو کیا کہیں گے, یہ بہتری آئی ہے, وزیر اعظم کو احساس ہوا ہے کہ شاید میری پہلے جو بات ہوئی تھی وہ کلیئرٹی میں کے ساتھ نہیں تھی, اب میں نے معاملات کو کلیئر کر دیا؟ شکریہ منصور. خواتین کے رائٹس کہنے کو تو ہیومن رائٹس ہی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جو پہلے اسٹیٹمنٹ رہی خان صاحب کی اور ایک یعنی حکمران کی, ایک چیف ایگزیکٹو کی, اس حیثیت سے جو بڑی کنٹروورشل تھی, جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن آج جو انہوں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا معاملہ بہتر ہو جائے, لیکن جو لاسٹ ان کی اسٹیٹمنٹ تھی اتنے حساس اس حوالے سے, کئی سارے ایسے ابھی بھی ملزم جو ہے, مجرم جو ہے قید میں ہیں, جو ٹرائل سے گزر رہے ہیں, اور خواتین انصاف کے منتظر ہیں, ان کو ایک بڑھاوا ملا, ان کو ایک ہمت افزائی ملی, اور جو غلط ترین تھی. ہمارے یہاں تو نفسیاتی معاملات کے بھی ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی اس طرح نہیں ہیں. جو اسٹگما ساری زندگی ان خواتین بچوں کی فیملیز پر, ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے, وہ ساری زندگی نہ صرف اس بچی یا بہن بیٹی کو بھگتنا پڑتا ہے, پورے خاندان, گاؤں اور لوگوں کو, پوری کمیونٹی کو اس درد سے سہنا پڑتا ہے. تو یہ کرمنل جسٹس سسٹم میں ویسے ہی ہمارے بہت سارے ابھی لوپ ہول ہیں. جو قانون سازی, اس کی امپلیمنٹیشن بہت ہی حوالوں سے باقی, ابھی بھی کئی حوالوں سے کسی جو ہے SHO کے پاس کوئی ایسی کیس آتا ہے تو وہ خود تھوڑا مار کر کہتا ہے یہ تو ٹھیک آ رہی, اور میڈیکل لیگل انویسٹیگیشن میں کتنے پرابلمس آتے ہیں, اور سارا زور ہی جو ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ کو پہلے ہی اس طرح کی دے دی جائے. زینب کا کیا قصور تھا, اس سے کون سے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے. لیکن بہرحال اس کو میں سمجھتی ہوں کہ PTI کو جو ان کا اتنا بڑا انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ مینیفیسٹو ڈالا ہوا ہے, لیکن جو کالوں میں اتنا بڑا ڈیفرنس اور اتنے حساس معاملات پر, میرے خیال میں یہ لوگ جو ہے بڑے مایوس ہوئے ہوں گے. اب تو ان کو جو ہے اتنے سارے کیسز ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیسز بڑھ گئے ہیں, نہ صرف بچوں کے حوالے سے, بچے بھی اس سے جو ہے وہ نہیں ہیں سلامت.
تو ان کو اپنے ایک تو کرمنل جسٹس سسٹم اور اپنے پولیسنگ اس ریفارمز کے حوالے سے سارے صوبوں میں وفاق کو مل کر اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، لیکن ان کو ویژن اپنا اب ٹھیک رکھنا پڑے گا. کال اور فیل میں کوئی فرق نہیں رکھنا پڑے گا. یہ بہت بڑا ایک حساس معاملہ ہے جس سے پوری پاکستان کا معاشرہ اس تکلیف سے ہر روز ہم دیکھتے ہیں. اتنی اسٹوریز ہیں، اتنے مسائل ہیں، اتنے معاملات ہیں. یاور بخاری صاحب، میں یہ جو کچھ بھی ہوا ایک اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے اس بات کو تو کلیئر کر دیا، لیکن شہباز گل صاحب کی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جو انہوں نے کہا کہ جی بیسکلی ان کی باتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. پرائم منسٹر نے خود بھی یہ بات کہی اس انٹرویو کے اندر کہ جی میری بات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. توڑ موڑ کے میں نے آپ کو چلا کے دکھایا ہے، اس کے اندر پہلے ان کا کچھ اور موقف تھا، اب کچھ اور ہے. ایٹ لیسٹ یہ تو مت کہیں آپ کے اوپر جو کرٹیسائز کرتا ہے یا جو کہتا ہے کہ جناب آپ نے غلط بولا ہے، اس کو یہ تو مت کہیں پوری دنیا غلط، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف صحیح ہو. دیکھیں وہ پرائم منسٹر نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ سلیکٹیولی اس کو نکال کے لایا گیا، پوری میری بات کو نہیں سنا گیا، لیکن ان نے اس بات کو بہت واضح کر کے اس دفعہ دکھا دیا گیا کہ ہے کیا. ایشو اس ملک میں یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھ یہ رہے ہیں کہ سڈنلی یہ سب کچھ ہو گیا. اٹ از بین، اب دیکھیں اس کے اندر میں پاس گورنمنٹ وغیرہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، ہم اخلاقیات کے گرتے ہوئے معیار کی بات کریں، اور اس کے اندر ہم لوگ سب ایز پیرنٹس، ایز چلڈرن، ایز ایلڈر بردرز، ہم لوگ سارے انوالو ہیں. دیکھیں ہمیں جب تک بھائیوں کو، بچوں کو، بیٹوں کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ بہن کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، تو ہم اپنی چھوٹی بہنوں سے بھی مار کھاتے تھے، مارتے بھی تھے لیکن ان سے مار بھی کھاتے تھے، بڑیوں کو تو مار ہی نہیں سکتے تھے. تو ماؤں کا کام ہے، باپ کا کام ہے یہ سکھانا کہ عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، عورت کو گالی نہیں دینی. ہم لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا جو معیار جتنی تیزی سے گر رہا ہے، اور آپ اپنا کرائم دیکھیں بچوں کے خلاف، عورتوں کے خلاف جتنا بڑھ رہا ہے، ابھی جس طریقے سے فرسٹریشن معاشرے کے اندر بڑھ رہی ہے مختلف حوالے سے، ہم لوگوں کو پلان کرنا ہے کہ یہ انرجی کس طرف نکالنی ہے. پلے گراؤنڈز بنانے ہیں، مختلف انٹرٹینمنٹ کی فیسلٹیز بنائیں تاکہ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ ایکسٹرا انرجی کہیں پازیٹیو طریقے سے یہ صرف ہو، نیگیٹو طریقے کی طرف نہ. چلیں بات ٹھیک ہے، ٹاپک پہ بات ہوگی، ذرا آگے چلتے ہیں. ناظرین، آزاد کشمیر کے جو الیکشنز ہیں اس معاملے کے اوپر ویسے ہی اپوزیشن جو ہے وہ اعتراض کر رہی ہے، لیکن کل پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. میں خاص طور پہ چاہوں گا کہ میرا پورا پینل جو ہے اس کو غور، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا سب کے ساتھ ہی تعلق بنتا ہے. گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو ملنے والی سیٹوں کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں، سنیے گا ذرا. یہ آپ نے گفتگو سنی تو یہ پرویز صاحب یہ کس کی بات کر رہے ہیں، کس نے کہا تھا ان کو 16 سیٹیں ملیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور میاں، آج آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. میں جو عمران خان صاحب نے ابھی نیا یو ٹرن لیا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کمنٹ دیتا چاہوں اگر اجازت دیں. دیکھیں اس کی اصل میں تو مبارکباد جو ہمیں دینی چاہیے آپ لوگوں کو جو میڈیا کے اندر ہیں ان کو دینی چاہیے، کیونکہ جب عمران خان صاحب نے یہ سول سوسائٹی کے اندر اور میڈیا کے اندر اس آواز کو بڑھتے دیکھا کہ انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دے دی ہے، تو انہوں نے ایک یو ٹرن لے لیا جو صرف اور صرف پبلک کنزمپشن کے لیے. اگر وہ ٹرولی بلیو کرتے ہیں اس چیز کے اندر تو یقیناً علی امین گندہ پور صاحب نے جس طرح آزاد جموں کشمیر کے اندر جا کے مریم صاحب کے بارے میں جس قسم کی گفتگو کی ہے، جو گل صاحب جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں یا اور ان کے ممبران کرتے ہیں، جب ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے تو ہم اس وقت مانیں گے کہ وہ ٹرولی بلیو کرتے ہیں ان چیزوں کے اندر. چلیں میں نے تو آپ کو کہا نا جی، نا آپ کو بھی مبارکباد دے رہا ہوں نا، ان کے ساتھ ساتھ اچھی بات ہے، غلطی انہوں نے تسلیم کر لی، پر اس کے اوپر وہ کچھ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں تو پھر میں زیادہ خوش ہوں گا. میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا. اب آ جائیں ذرا اس پہ 16 سیٹوں پہ. جی دیکھیں اب یہ تو وہی بیانیہ ہے جس کے اوپر ہماری پارٹی پچھلے 3 سال سے جد و جہد کرتی آ رہی ہے کہ ہم نے ووٹ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دینا، اس کی پروٹیکشن کے لیے ہر قسم کی تحریک چلانی ہے، ہر قسم کی ایفرٹس کرنی ہے. اس کی ایک جھلک آپ کو آج کے الیکشن کے اندر بھی نظر آ رہی ہے، اس کی ایک جھلک آپ کو آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے رزلٹ کے اندر بھی نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے آج کی حکمران پارٹی جو ہمیں یہاں پہ اداروں کو مضبوط کرنے کا لیکچر دیتی تھی، وہ کس طرح سے ہمارے جو ضابطے جو الیکشن کمیشن ایشو کرتا ہے اس کو کس طرح سے ہوا میں اڑاتی ہے. وہاں پہ منسٹر صاحبان نے جا کے کس قسم کی گفتگو کی، اس کے بعد عمران خان صاحب اپنے ہیلی کاپٹر میں خود بٹھا کے ان کو لے آئے، اپنے سٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریریں کروائیں، ان کو وہاں پہ بھرپور پری پول ریگنگ کی انہوں نے کیمپین چلانے کی اجازت دی، ہمارے لوگوں کو پریشرائز کیا. پارٹی سے پوچھیں گے نہیں جی آپ کو کس نے کہا تھا؟ میں کسی بحث میں جائے بغیر یقیناً ان سے پوچھ لوں گا، پر جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے دیکھیں ان سے پوچھنا.
دیکھیں وہ تو میرے خیال 16 سے کتنے کمٹ کی تھی؟ دیکھیں وہ تو لوگ یہاں پہ باشعور ہیں, وہ خود جانتے ہیں کہ یہ کس چیز کی طرف اشارہ. سیریسلی میں بھی نہیں جانتا. آج آپ کو بتا دیتا ہوں جی, یہ سلیکٹڈ اور سلیکٹر کی جو بحث ہے یہ کیا ہے. ہماری پارٹی کی جو ساری کی ساری کیمپین ہے کہ جی لوگ جو ووٹ ڈالتے ہیں, جو ڈبوں کے اندر ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے, جو آپ کو جلسوں کے اندر تعداد نظر آتی ہے مریم نواز صاحبہ کی جب وہ کیمپین کر رہی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جب الیکشن کا رزلٹ آتا ہے تو ہمیں ریڈیوس کر کے 6 سیٹوں کے اوپر کر دیا جاتا ہے. کبھی آر ٹی ایس سسٹم بند ہو جاتا ہے, کبھی آپ کی دھند آ جاتی ہے, پریزائڈنگ افسر غائب ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کس کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ نبیل گبول صاحب نے پیپلز پارٹی بھی اس کی بینیفیشری. دیکھیں بینیفیشری ہے کہ نہیں ہے وہ تو انہوں نے خود بتا دیا کہ جی ہمیں 16 کمٹ کیا تھا, 11 کیا ہے. اگر ان کو 3.5 لاکھ ووٹ کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو 11 سیٹیں ملنی چاہیے یا 16 ملنی چاہیے تو بالکل ملنا چاہتی ہیں. وہ آپ سسی صاحبہ سے پوچھ لیجئے گا. مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے 5 لاکھ ووٹ ہماری فیور میں کاسٹ ہوئے تھے آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے اندر, اس کے عوض 6 سیٹیں وہاں پہ ملی ہیں ہمیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے 6 لاکھ ووٹ ہیں, ان کو 25 سیٹیں ملی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے 3.5 لاکھ ووٹ ہیں, ان کو 11 سیٹیں ملی ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں نا, یہ خدشات جمع کرتی ہیں. سسی پلیجو صاحبہ, آپ کو کس نے کہا تھا جی, پیپلز پارٹی کو کس نے کہا تھا آپ کو 16 سیٹیں ملیں گی؟ زرداری صاحب نے کہا تھا, کس نے کہا تھا؟ منصور مجھے ضرور اس پر جواب دینے کا موقع تھوڑا بہتر دیجیے گا, دیتے بھی ہیں آپ. دیکھیں نبیل گبول صاحب نے کس زاویے میں بات کی ہے, میرے خیال میں وہ بات کو اس طرح بیانیے کو رکھ نہیں سکے. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوں گے کہ جس طریقے کی دھاندلی تھی, جیسے میں سمجھتی تھی ہم 20+ سیٹس لیں گے, کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ ووٹ کوئی سپورٹ محبت اور دل سے جو ہے آزاد کشمیریوں سے نہیں لی, کشمیری ہمارے بہن بھائیوں سے. یہ سسی صاحبہ ایک سوال, سسی صاحبہ یہ بیسکلی عمران خان صاحب کی جو ہم پچھلی بات کو ہم نہیں سمجھ پائے تھے, اسی طرح میرے خیال میں ہم دوبارہ نبیل گبول صاحب کی بات کو بھی نہیں سمجھ پائے. نہیں منصور پلیز مجھے بات مکمل کرنے دیں. دیکھیں نہیں یہ دھاندلی پیسے اور بلا سود قرض کے اناؤنسمنٹس جو پرائم منسٹر خود آ کر وہ کرے تھے, اور آخری وقت تک جو معاملات ہو رہے تھے, ہم ریکاؤنٹ کے لیے بھی کئی اس پر جو ہے ہم نے کہا, وہ بھی الیکشن کمیشن یا روز نہیں مان رہے تھے. بات یہ ہے تو ہم میرے خیال میں جس طریقے کی الیکشن کیمپین ہم نے چلائی اور متحرک رہے اور محبت لوگوں نے محبت دکھائی, چیئرمین بلاول صاحب ہوں, بی بی آصفہ ہوں, دوسرے لوگ ہماری لیڈرشپ ہو, ہم نے بڑے دل سے گھر کر اور ایک انفارمیشن کی میڈیا ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے میں نے جو دیکھا, میں نے جو اس کو مانیٹر کیا, میرے خیال میں تو ہمیں تو 20+ سیٹس ملنی چاہیے تھی, یعنی دھاندلی سے وہ کم ہوئی ہے. لیکن وہ تو سسی صاحبہ آپ کا خیال تھا نا. دیکھیں آپ کا خیال ہونا اور بات ہے, لیکن آپ کا کسی کو کہہ دینا یا کسی کا آپ کو کہہ دینا کہ جناب آپ کو 16 سیٹیں ملیں گی, اس میں فرق ہے. نبیل صاحب نے جو بات کی, اگر اس کا اندازہ جو نکالا جا رہا ہے تو وہ اس کو میں ڈینائی کرتی ہوں, اس کو میں رد کرتی ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں اتنے کام کیے ہیں, لوگوں کی اتنی محبت اور چاہ ہے, سپورٹ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جتنی سیٹس ہم نے لینی تھی, یعنی جو دھاندلی کی وجہ سے جو ہے ہماری روکی گئی, میرے خیال میں وہ ابھی بھی دیکھیں آپ جو معاملہ چل رہا ہے چودھری یاسین کے حوالے سے کیس کے, یعنی خود احتجاج کریں گے آپ لوگ, احتجاج کریں گے سسی پلیجو صاحبہ؟ کٹیڑا بھی میں سمجھتی ہوں دھاندلی ہوئی ہے. نہیں, لیکن اس دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں گے, دھاندلی کے خلاف احتجاج ہوگا یا نہیں؟ بالکل, جو بھی ہمارے لیگل فورمز ہیں اس حوالے سے تاجدر صاحب تو شروع کے دن سے جو چیز آ رہی تھی پیپلز پارٹی وہ بات رکھ رہی تھی, ہم رکھ رہے تھے میڈیا میں, لیکن جو بھی کنسرن ریلیونٹ فورم ہے کانسٹیٹیوشنل آزاد کشمیر کے حوالے سے, وہاں بالکل ہم نے یہ چیز ریز کی ہے, ہم کریں گے, ہم احتجاج کر رہے ہیں. آج بھی چیئرمین صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی واضح ہے, چودھری یاسین صاحب اور دوسرے جو حلقے ہیں جہاں سیٹس ہمارے رہی تھی اور وہ ڈیلے کر کے ٹھیک ہم سے چھینی گئی. ناظرین ایک بریک میں نے لینی ہے, بریک کے بعد ویسے جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو دھاندلی جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, بلاول بھٹو صاحب نے اس سلسلے میں جس طرح سسی صاحبہ فرما رہی تھی کہ انہوں نے ٹویٹس کی ہیں, انہوں نے بیان دیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کا اتنا بیان بھی نہیں آیا کہ دھاندلی ہوئی ہے. مریم نواز صاحبہ بول رہی ہیں اور باقی لیڈر بول رہے ہیں, شہباز شریف صاحب بالکل خاموش ہیں جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں. پتہ نہیں ان کو لگ رہا ہے دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ जरा सियासत के मैदान की मजीद बात करते हैं और PP38 सियालकोट का ज़िमनी इंतखाब जो है वो आज हुआ, उसकी पोलिंग का टाइम तो खत्म हो चुका है, गिनती का अमल इस वक्त जारी है। और ये मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून की ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सीट थी जो विकेट हुई थी, और इस वक्त तक की जो काउंटिंग इस वक्त चल रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर लीड कर रही है। हमारे नुमाइंदे तैयब मुगल साहब इस पूरे इलेक्शन को कवर भी करते रहे हैं, हमारे साथ वहीं से मौजूद हैं। तैयब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पूरा दिन पोलिंग के हवाले से, क्योंकि पहले जब डस्का में इलेक्शन हुए थे तो वहां पे वायलेंस की और तशद्दुद की बड़ी खबरें आई थी, आज दिन भर कोई इस किस्म की खबर तो नहीं आई? जी मंसूर साहब, आज का जो इलेक्शन है सियालकोट 38 का, वो जो है वो इस हवाले से तो इंतहाई पुरअमन रहा है। कोई ऐसा वाकया जो है वो पेश नहीं हुआ, ताहम बाज़ जगह पर जो है वो छोटे बड़े वाकयात होते रहे हैं जहां पर पुलिस और रेंजर बर वक्त कार्रवाई करके उनको कंट्रोल करती रही है। दूसरी बात यह है कि आज डस्का और सियालकोट में सारा दिन जो है वो बारिश होती रही है, और बारिश की वजह से जो टर्न आउट था वो इंतहाई मायूस किन रहा है। 10 बजे तक अगर पोलिंग स्टेशन जो बड़े गांव हैं उनके पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो वहां पर भी चंद वोटर जो मौजूद थे, लेकिन 10 बजे के बाद 12 बजे तक जो है वो मुसलसल बारिश होती रही। उसके बाद 1 घंटा जो है वो बारिश रुकी है, और उसके बाद 2 से लेके जो है अभी स्टिल जो है वो सियालकोट में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वोटर को जो है वो अपना हक रहे दही इस्तेमाल करने का जो है वो मौका नहीं अच्छा, मिला। तैयब ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि बारिश हुई है, तो बारिश जब होती है तो धुंध नहीं आती, तो पूरा दिन भी धुंध नहीं रही, और क्या अभी भी कोई धुंध के आसार तो नजर नहीं आ रहे? मैं सियासी मौसम की बात कर रहा हूं। देखें मंसूर साहब, अभी तो जो नताइज हैं वो 130 जो है वो पोलिंग स्टेशन के जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी मसूल हो चुके हैं, जिसके मुताबिक PTI जो है वो 6000 वोटों की लीड से जो है वो बरतरी में। बाकी जो है 35 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज आना बाकी है, वो भी उम्मीद की जा सकती है कि 1 घंटे के अंदर जो है वो पोलिंग स्टेशन के तमाम जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन अभी तक जो कोई ऐसा जो है वो वाकया धुंध का या धूप का या बारिश का होता रहा है, जिसकी वजह से दोनों उम्मीदवार हैं उनको ये गिला होगा कि बारिश की वजह से वोटर को निकालने में जो है वो नाकाम रहे, वो मुश्किलात आई हैं, वो मुश्किल। बहुत शुक्रिया तैयब मुगल आपका। तैयब हमारे नुमाइंदे नाज़रीन वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। परेशान कौन मुस्लिम लीग नून के लिए ये बात है। अली परवेज मलिक साहब से इसका जवाब है। अली परवेज मलिक साहब, ये नून लीग की तो एक पक्की सीट थी जो अब लग रहा है कि 6000 की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आप लोगों से छीन के लेके जा रही है। देखें, इंपॉर्टेंट चीज क्या आपके नुमाइंदे ने आपको बताई कि टर्नआउट मायूस कुन रहा। जहां तक मेरी रिपोर्ट है, वहां पे डिस्पाइट द फैक्ट कि सियालकोट में आज मूसलाधार बारिश हो रही थी, वहां का टर्नआउट जो है 50% से ज्यादा है। तो इस दफा अगर धुंध नहीं आई तो बारिश ने यकीनन अपना काम दिखा दिया है। पर जिस तरह ये रिपोर्ट देखें, बारिश का हाथ पाकिस्तान के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं। बुनियादी नुक्ता क्या है? बुनियादी नुक्ता ये है कि अगर ये मैंडेट चोरी करने की कोशिश ना करें, ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी ना करें, तो इलेक्शन में किसी ने जीतना और किसी ने तो हारना होता है। अब हमारे खदशात क्या है कि जी जो इस बारिश के अंदर इन्होंने टर्नआउट को किस तरह बोगस वोटों के जरिए बढ़ाया गया है। पोलिंग स्टेशन 114, मरियम नवाज साहिबा ने अपनी ट्विटर के ऊपर वो ट्वीट भी किया है, पोलिंग जो वीडियो वहां पे जो इन्होंने एक नायब कासिद को पंजाब पुलिस ने पकड़ा है हमारी पोलिंग एजेंट्स के शोर मचाने के ऊपर, जो वहां पे बोगस वोट्स कास्ट कर रहा था कमरा बंद करके। तो ये वो वीडियो मौजूद है, वो भी जाके देख लें। इसके अलावा जो RO को हमारी कंप्लेंट कैंडिडेट की आज जमा हुई है कि मुसल्ला 30-40 अफराद फर्क पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वोटरों को डराने की कोशिश कर रहे थे, वो मसला भी अपनी जगह है। फिर जो आज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर हैं, उनके क्योंकि आप जानते हैं इस कैंडिडेट के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात हैं, उनकी इन्फ्लुएंस किस तरह से इस्तेमाल हुई है, लोकल ब्यूरोक्रेसी ने वहां पे किस तरह से हमारे जो सपोर्टर्स थे उनके ऊपर प्रेशराइज करके इस कैंडिडेट को सपोर्ट करने की कोशिश की है। ये वो सारे रेड फ्लैग्स हैं जिनको वक्त के साथ साथ हम चाहेंगे इलेक्शन कमीशन इन्वेस्टिगेट करे और उसकी एक पूरी रिपोर्ट दे, और अगर कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है और ये इन्होंने बिल्कुल फ्री एंड फेयर अंदाज के अंदर ये इलेक्शन जीता है, तो हम इनको बिल्कुल मुबारकबाद दे देंगे। पर मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि डस्का जो इसके 7 वाला हल्का है, उसके अंदर जब इलेक्शन हुआ तो इनकी जो लीड थी या इनका जो वोट था वो रिड्यूस हुआ, क्योंकि आप जानते हैं जनरल इलेक्शन के अंदर इनके 2 कैंडिडेट मौजूद थे। इनकी अपने पार्टी के अंदर लड़ाई थी, उस्मान आबिद साहब भी लड़ रहे थे, मल्ली साहब भी लड़ रहे थे, उनका कंसोलिडेट करें 1,18,000 वोट पड़ता था। अभी जब मल्ली साहब का बाय इलेक्शन हुआ तो उनको 90,000 के करीब वोट पड़ा। एक ये ध्यान में रखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट जो आखिरी बाय इलेक्शन हुआ है NA 249, इन
کا کینڈیڈیٹ آخری نمبر پہ آیا, ضمانت ضبط ہوئی ہے کیونکہ اتنی ناقص ان کی پرفارمنس ہے. لیکن آزاد کشمیر میں بھی تو آپ ہارے ہیں نا. میں آ جاتا ہوں, اگر آپ کہیں گے اینڈ ان کا کراچی کا کینڈیڈیٹ اتنا وہاں پہ لوگوں کی نفرت تھی کہ پولنگ سٹیشنز وزٹ نہیں کر سکا تھا. یہ آپ کی کیمرے کی سکرینز کے اوپر ہے. وہ کراچی کا تھا نا, اب تو یہ یہاں کا ہے نا علی صاحب, یہ تو یہاں کا ہے نا. اب یہاں پہ تو آپ ہار رہے ہیں نا. یہ تو میں نے آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا کہ جی ہمارے جو خدشات ہیں دور کروا دیں. میں ان کو بالکل مبارکباد دے دوں گا. خدشات دور کریں یاور صاحب. آزاد جموں کشمیر کی ایک علیحدہ بحث ہوں آپ سے بعد میں. یاور صاحب خدشات دور کریں گے, آپ سے خدشات کا اظہار کرتے ہیں. میں بات کروں نا کہ جو بڑی خوبصورت میرے بھائی نے بات کی کہ آزاد کشمیر میں کراؤڈز بہت بڑے. 2013 میں ہمارے کراؤڈز کم ہوتے تھے خان کے, بہترین کراؤڈز ہوتے تھے. یہ تو ایک فضول کی بات ہے نا ان لوگوں کی کہ کراؤڈز بہت بڑے تھے. لوگ آدھے تو مریم کو دیکھنے آتے تھے وہاں پہ, آدھے خان کو اگر دیکھنے آتے تھے. اگر ہم اسی لاجک کو لے کے چلیں, یہ اگر کہتے ہیں کہ دھاندلی, تو ہم بھی کہتے ہیں پہ 2014 میں دھاندلی ہوئی. ہم نے 4 کا بولا, ہم اس دفعہ کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ بتاؤ کہاں پہ دھاندلی, ہمیں بتا دو, ہم وہ حلقے کھول دیتے ہیں. ایک کا ان لوگوں نے نہیں بولا ابھی تک کہ فارورڈ آئیں. بات کی ہے کچھ حلقوں کی, لیکن آ کے فورسفلی سامنے کھڑے ہوں کہ وہ حلقے کھولیں. آزاد کشمیر پہ نے کہا کہ ہمیں پی ٹی آئی کو اتنی ووٹیں ملی, ہمیں اتنی ملی, پیپلز پارٹی کو اتنی ملی. تو دیکھیں یہ ووٹوں سے, ٹوٹل ووٹوں سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے, حلقے سے تعلق ہوتا ہے. ایک حلقے میں کتنی ووٹیں اور کتنی پول ہوئی ہیں, وہ زیادہ کم ہو سکتی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جہاں تک بات کی ہے نبیل گبول صاحب نے, میں سمجھتا ہوں نبیل گبول کی بات کو تو جوک کی طرح لے لیں اور آگے چلیں. وہ اس لیے کہ جو ان کا رویہ تھا ایک بتانے کا, جو فیشل ایکسپریشن سے they were nothing, اور سسی پلیجو سے میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. لیکن ابھی اگر ہم آگے دیکھیں سیالکوٹ کے اوپر, سیالکوٹ کی اگر ہم دیکھیں سیالکوٹ کے اوپر جو رزلٹ آ رہا ہے, اس کے اندر جو مرضی ہے بول لیں. یہ ویو چلی ہے آزاد کشمیر سے, اور اس ویو نے ہر کسی کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. ابھی ہم بیٹھے یہ ڈسکس کرتے نا بریک میں کہ 3 میجر ہمارے گروپ سے جو اکٹھے ہو گئے. تو یہ چیز اگر ہم لوگ تھوڑی سی عقل استعمال کر کے, اور ہمارے اندر جو پارٹی کے اندر رفٹس ہیں وہاں پہ اگر ہر حلقے میں ہم ان کو اکٹھا کر لیں, تو ہم لوگ ان کو اگر جیت نہیں سکتے ان کے اسٹرانگ ہولڈز کے اندر, ہم ان کو بڑا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. ناظرین مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن نہریں بہنا شروع ہو گئی. یاور بخاری صاحب کی یہ جو بات ہے نا, اس میں جو بیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے یہاں پہ رفٹس تھی اس حلقے میں, ہم نے اس کو ٹھیک کیا, اکٹھا کیا, اور اب آپ دیکھ لیں کہ پارٹی جو ہے وہ اس حلقے کے اندر لیڈ لیے ہوئے ہے. کچھ ایسی ہی پرابلم مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہے, لیکن یہ جو رفٹس ہیں یہ چھوٹے لیول پہ نہیں ہیں, یہ بہت اونچے لیول پہ ہیں, اور وہ صرف حلقے کا الیکشن نہیں ہرواتی, پورے کے پورے آزاد کشمیر کا الیکشن ہی ہروا دیتی ہیں. اور جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک دفعہ, جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا تھا, وہ اس حلقے سے بھی غائب رہے, اس پہ بھی کوئی ٹویٹ نہیں کی, اور نہ آزاد کشمیر کے. تو جب رفٹس اس طرح ہوں گی تو پھر پارٹی ظاہری بات ہے الیکشن ہارے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے, کیونکہ جو تھوڑی دیر پہلے یاور بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے, تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اگر باقی جتنی سیٹیں اس نے لی ہیں تو پھر اعتراض کس بات کا, دھاندلی کا کس بات کا اعتراض؟ مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بات ہو رہی ہے اعتراضات کی, بات ہو رہی ہے دھاندلی کے الزامات کی, اور اس کے لیے آپ کوئی بھی الیکٹرانک مشین لے آئیں, ووٹنگ مشین لے آئیں, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن کیونکہ یہ الزامات اپنی جگہ پہ برقرار رہیں گے. سسی پلیجو صاحبہ, ان الزامات سے کس طرح جان چھڑائی جا سکتی ہے کہ ساری پارٹیاں جو ہے وہ متحد ہو کے کہیں کہ ہاں بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے؟ منصور, حل تو اس کا بڑا ہی آسان ہے اور بہت ہی یعنی سیدھا سادہ ہے کہ جو رولز ہیں اس موجب جو ہے ٹرانسپیرنٹ اور بالکل بھی ہر طرح سے شفاف الیکشنز ہوں, اور جو الیکشن کمیشن آزاد ہو, غیر جانبدار ہو, آر اوز کا کوئی عمل دخل اس طرح نہ ہو, انڈیو انفلوئنس نہ ہو. وزیر اعظم آ کر جس طریقے سے جو ہے اناؤنسمنٹس کر رہے تھے, فیڈرل منسٹرز جن کو پابندیاں تھیں وہ بھی بیٹھے تھے, تو اپنے ڈومین میں رہ کر جو بھی کام کرے, مشینری استعمال نہ ہو گورنمنٹ کی. اور اس حوالے سے میرے خیال باقی جو ای وی ایمز کے حوالے سے یا دوسری چیزیں جو ہو رہی ہیں, ابھی ہمارے مینولی ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیں. پری پول معاملات الگ ہوتے ہیں, پھر پولنگ ڈے, پھر پوسٹ جو پول ہوتے ہیں معاملات, اس حوالے سے بھی رگنگ کا بہت بڑا خدشہ اس وقت بھی ہوتا ہے. اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ سینسٹائز ہیں, وہ اویئر ہیں. بات یہ ہے کہ دھوس دھاندلی اور بار پریشر اور یہ ساری گورنمنٹ مشینری, جب تک اس کا جو ہے وہ معاملات مداخلت اس کو کنٹرول میں نہیں کریں گے ہم, تو ظاہری بات ہے یہ جو رگنگ کے معاملات ہیں یہ تو ہوتے رہیں گے, اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, خاص کر آزاد کشمیر میں.
یہ انگلیاں نہیں اٹھنی چاہیے تھی, ساری دنیا کی نظریں ہم پر تھی. ٹھیک, علی پرویز مدنی صاحب, یہ جو گورنمنٹ مشینری کی آپ ہی الزامات لگا رہے تھے, اس سے چھٹکارا کس طرح پایا جا سکتا ہے کہ یہ نہ ہو؟ میں پہلے گزارش یہ کروں گا, سینیٹر صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا, اگر ہم ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے تو ساری کی ساری دنیا, چاہے وہ کنٹیسٹنٹس ہوں چاہے وہ ووٹرز ہوں, وہ رزلٹ کو مان لیں گے. آزاد جموں کشمیر کے اندر جو علی امین گندا پور صاحب نے رشوتیں دی, جو رشوتیں دیں, جو وہاں پہ جا کے سیاسی انہوں نے اسکیمیں اناؤنس کی, جو انہوں نے ہمارے کینڈیڈیٹس کو پریشرائز کر کے سائڈیں بدلائیں, شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد ووٹر کی لسٹوں کے اندر سے انہوں نے رد و بدل کی, یہ ساری چیزیں کیا ضابطے کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ اگر خلاف ورزی کریں گے تو آپ کے الیکشنز کنٹروورشل رہیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا نظام 2023 میں بھی یہی لگ رہا ہوگا. دیکھیں منصور میاں, آپ کو صرف اپنی نیتیں ٹھیک کرنی ہے. میں آپ سے یہاں پہ ایک آسان حل اس کا بتا کے جاتا ہوں. ڈسکا کے اندر جس لوگوں نے چیف الیکشن کمشنر کے احکامات کو ہوا میں اڑایا نا, آپ اس چیز کو آپ انویسٹیگیٹ کریں, ان کو لاجیکل کنکلوژن پہ لے کے جائیں, اور جن لوگوں نے یہ کیا ان کو قرار واقع سزا دیں. دیکھیں آپ کا سسٹم الیکشن کا کتنا صاف ہوتا ہے. یہ ای وی ایم سے معاملات نہیں ہوگا. سر ہوتا یہ کہ جو ہونے جا رہے ہیں, جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے, میں کہہ رہا ہوں کریں, ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, احتجاج کریں بے شک, لیکن ان کا مقصد یہ ہے, میرا مقصد یہ کہنے کا کہ آئیں وتھ پازیٹیو سجیشنز آئیں, الیکشن کمیشن کو بتائیں, گورنمنٹ کو بتائیں, بیٹھ کے بات کریں. چاہے ہم لوگ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے طرف جاتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں, بہت بہت شکریہ یاور بخاری صاحب, علی پرویز ملک صاحب. ناظرین ٹائم ختم ہو گیا, اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.